वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल जो चले तो जहाँ से गुजर के कि नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड प्लेलिस्ट में और भी बहुत अच्छे अच्छे नावल्स अपलोडेड हैं, तो अगर आप भी कोई भी अच्छा नावल सुनना चाहते हैं, रीड आउट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट विज़िट कीजिए और आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नावल वहाँ से सुन सकते हैं। एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। महजबीन की आंखें हैरत से फटी हुई थीं और वो एकटक उसे देख रही थी। ज़ूफ़ी, तू इतनी बहादुर कब से हो गई? आपा, हर शख्स एक ख़ास हद तक बुज़दिल होता है, उसके बाद बहादुरी की हद खुद ब खुद शुरू हो जाती है। सिर्फ बुज़दिली और बहादुरी की ही नहीं, बल्कि हर दो मुतज़ाद जज़्बे इसी तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो बड़ी गहरी सोच से वापस आकर बोली थी, अगर वो पकड़ कर कैद कर लेते तुझे इतना सा खौफ भी ना आया दिल में कि तेरे पीछे हमारा क्या हाल हो जाता? कम से कम मुझे तो बता कर जाती। महजबीन ने झरझरी ली, मुझे तो इतना यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये काम किया है। शेर की कछार में आंखें बंद करके चले जाना बहादुरी नहीं, हमाकत होती है, समझी तुम? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि जी चाहता है अम्मा को बता दूं। प्लीज़ आपी, उसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा। और फिर ये सब कुछ तो करना ही था ना। मैं ना सही तो कोई और जाता। किसी और के जाने से क्या शेर की कछार बदल जाती? नहीं, बल्कि हो सकता है उल्टा नुकसान हो जाता। अम्मा से सामान की बाबत क्या कहोगी? वही जो सच है कहूँगी, सुजुकी मेरा कर सुजुकी वाले को पता बता दिया था, छोड़ आया वो खुद। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने सर हिलाया। वैसे क्या कहा उसने? खुद को रस्म ज़मान समझता है, बड़ा गरूर है, अपनी वजाहत का, दौलत का, ताकत का नशा चढ़ा हुआ है। कहने लगा, गौर से देखो मुझे और मेरे इस घर को और फिर बताओ तुम्हारे इनकार की वजह क्या है। फिर फिर क्या? मैंने साफ कह दिया कि मैं आप में और आपके घर में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं रखती। ये शान, ये नुमाइश किसी और को दिखाएं जो देखना पसंद भी करे। अच्छा, महजबीन डर गई। गुस्सा नहीं आया उसे? हाँ आया तो था, वो सोचकर बोली, लेकिन कुछ कहा नहीं उसने। बस इतना बोला कि अब मैं तुम्हारे दर पर कोई दरख्वास्त नहीं लेकर आऊँगा। शुक्र है खुदा का। महजबीन ने गहरा सांस लिया। इतनी आसानी से पीछा छोड़ दिया उसने, वरना अम्मा तो कह रही थी कि ऐसे लोग काले नाग की तरह होते हैं, पीछा ले लें तो छोड़ते नहीं। बस अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वो इत्मीनान से बोली। उसे तो पक्का यकीन है कि मैं उसकी वजाहत और दौलत से मुतासिर होकर एक दिन ज़रूर उसकी तरफ पलटूंगी। बस इसी यकीन में उम्र गुजर जाएगी उसकी। दोनों बहनें हंसतीं। बड़े दिन बाद वो आया था, ब्लैक जीन्स के साथ स्काई ब्लू शर्ट पहने, बड़ा तरोताज़ा और स्मार्ट लग रहा था। ज़ूफ़िशा सहन में से गुजरते गुजरते रुक कर उसे देखने लगी। हेलो कज़न, वो हल्के से मुस्कराया। ज़ूफ़िशा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसको देखकर दिल इत्मीनान और सुकून के जज्बात से लबालब भर जाया करता था। वो झेप कर आगे बढ़ गई। नज़र लगाओगी क्या? अम्मा की मौजूदगी के बावजूद मासूमियत से पूछने लगा। वो झेप कर आगे बढ़ गई। चाय चाहिए? पीछे से वो ज़ोर से बोला था। वो किचन में आकर चाय बनाने लगी। उसे 100% यकीन था कि अभी चंद लम्हों में ही वो दरवाजे पर मौजूद होगा, और उसका यकीन दुरुस्त निकला। क्या बात है, बड़ी खामोश खामोश हो। हस्बे मामूल दोनों हाथ दरवाजे के दोनों जानिब जमाए वो खड़ा था। इतने दिन बाद आए हो? वो शिकवे करने की आदत तो ना थी, फिर भी न जाने क्यों उसके लबों से फिक्रा फिसल गया। शायद इसलिए कि पिछले काफ़ी दिनों से वो परेशान और उलझी हुई थी। ऐसे में इंसान ना चाहते हुए भी शिकायत कर बैठता है। ओहो, उसे शदीद हैरत हुई। ये आप फरमा रही हैं? बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, दिल की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं। वो हंस पड़ी। मैं तो खुद इसलिए नहीं आ रहा था कि मलका आलिया को रोज़ रोज़ाना नागवार गुजरता है। मुझे क्या इल्म था कि ये यहाँ कोई दीदा दिल फशरह किए हुए है। उफ, उसने दांतों में दबा लिया। स्टार्ट ले लिया आपकी खुशफहमियों ने? अरे, ये खुशफहमियाँ तो मज़ीद मुस्तहकम हो गई हैं मोहतरमा, और इस इस्तेहकाम में आपकी ज़र्रा नवाजियों का पूरा पूरा हाथ है। वो कैसे?
اس دن بھلا تم کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ یہی کہ میری غربت ہی تمہاری اصل مسرت ہے، اور یہ کہ میرے دور جانے سے عاذر۔ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور منہ پھیر لیا۔ کیوں اب منہ کیوں چھپاتی ہو؟ اپنی ہی الفاظ سے شرماتے تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے کسی کو۔ تم جاتے ہو یہاں سے، یا میں اماں کو بتاؤں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دھمکایا۔ جاتا ہوں بھائی، اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ پھر چائے تو دے دو۔ چائے بن چکی تھی، اس نے کپ اس کو تھما دیا۔ جا رہے ہیں ہم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ جائیے، وہ مسکرائی۔ اب کبھی نہیں آئیں گے ہاں؟ وہ آگے بڑھ گیا۔ عاذر، اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ پہلی ہی نہ جانے کیوں اس کا دل کہیں اندر ہی اندر ڈوبا ہوا تھا۔ عاذر کے ذرا سے مذاق پر چند لمحوں کو رک سا گیا۔ خدا نہ کرے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نکلی تو دیکھا محجبین سے محو گفتگو تھا وہ۔ ذوفشاں کا دل ان دونوں کو یوں سنجیدگی سے بات کرتے دیکھ کر سہم گیا۔ کہیں آپا نے اسے عالم شاہ کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں چہرے پر؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو۔ وہ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ یہ محجبین باجی پٹیاں پڑھا رہی ہیں مجھے، وہ شرارت سے بولا۔ کیسی پٹیاں؟ کہتی ہیں اس بے وقوف کے آنسوؤں پر مت جاؤ، اور قسمت سے ملنے والا اتنا اچھا موقع گنوانے کے بجائے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ واضح رہے وہ بے وقوف لڑکی تم ہو۔ پھر؟ وہ بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ پھر؟ اس نے ٹھنڈی سرد آہ بھری۔ پھر کیا؟ ظاہر ہے میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ لڑکی کتنی ہی بے وقوف سہی، اس کی مسکراہٹیں مجھے عزیز ہیں۔ نہیں، اگر تم جانا چاہو تو بے شک چلے جاؤ۔ اس کی سرد آہ بھرنے پر وہ غصے سے بولی۔ اچھا، واقعی روگی تو نہیں تم؟ رونا یا مسکرانا تو میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ تنک گئی۔ ارے، وہ ہنس دیا۔ یہ یکا یک لڑنے جھگڑنے پر کیوں اتر آئی؟ خیریت تو ہے؟ وہ چپ چاپ بیٹھی پاؤں کے ناخن دیکھتی رہی۔ عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اس سے مل کر خوشی بھی ہو رہی تھی، اس پر بگڑنے کا، لڑنے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا۔ عاذر، یہ عالم شاہ کون ہے؟ محجبین نے اچانک پوچھ لیا۔ ذوفشاں نے گھبرا کر اسے دیکھا، نظروں ہی نظروں میں سرزنش کی، لیکن وہ بے نیاز بن گئی۔ سید عالم شاہ کون؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ سید عالم شاہ؟ میں بھی جانتی تو نہیں، بس نام سنا ہے، پتہ نہیں کوئی ذکر کر رہا تھا۔ اوہ، سید عالم شاہ، وہ سوچنے لگا۔ نام تو جانا پہچانا ہے، غالباً یہ سید فرمان شاہ کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ کون صاحب ہیں؟ ہیں نہیں تھے، بڑی قداور شخصیت تھی جناب کی، سیاست وغیرہ میں ملوث تھے، اس لیے مشہور بھی ہوئی ہے کافی۔ اب تو انہیں وفات پائے بھی 2-3 سال گزر گئے ہیں۔ ان کا بیٹا مشہور ہو رہا ہے بڑے حلقوں میں، غالباً شاہی ہے اس کا نام۔ آپ نے کہیں سن لیا اس کے بارے میں؟ پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا، وہ لا تعلقی سے کندھے اچکا کر بولی۔ ویسے بڑا با اثر ہوگا نا؟ ظاہر ہے، وہ ہنس دیا۔ ایسے لوگ بھی با اثر نہیں ہوئے تو کیا ہم اور آپ جیسے ہوں گے؟ اس کے با اثر ہونے کو تو اس کے باپ کا نام ہی کافی ہے۔ یہ کیا فضول قسم کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ ذوفشاں جو خاموشی سے دونوں کو گفتگو کرتے سن رہی تھی، جھنجھلا کر بولی۔ کرنے کو اور کوئی بات نہیں رہ گئی؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ذرا سی بات پر بلی کی طرح چپٹتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے اسے۔ محجبین نے اسے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے تو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں اسے، وہ بدستور حیران ہوا۔ میں نے تو یہ دورہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کیا ہے حاضر؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ تم تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہو ہر بات کے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ محجبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اجالا، وہ اس کی جانب پورے حواسوں کے ساتھ متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ کتنا مشکل تھا اس سے جھوٹ بولنا۔ جنہیں دلوں میں بسا کر خاموش پرستش کی جائے، انہیں معمولی سا دھوکہ دینا بھی کتنا اذیت بخشتا ہے، اسے اندازہ ہوا۔ اجالا، اس کے لہجے میں دکھ در آیا۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ مجھ سے؟ کون سا جھوٹ؟ اس نے حیرانی کی ایکٹنگ کی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پریشان ہو، بے حد پریشان۔ وہ اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھتا بولا۔
کوئی بات ہے جو تمہارے اعصاب پر بری طرح سوار ہے اور تمہیں خود اپنی حرکات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس بری طرح سے الجھا ہوا ہوں، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، اور وہ بات بھی تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ معلوم نہیں عاذر تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اضطراری طور پر انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا میں چھپاتی تم سے؟ اور پھر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے، تم خود سوچو۔ معلوم نہیں، وہ آہستگی سے بولا اور خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے زوفشاں کی بات کا اعتبار نہیں تھا۔ وہ محض اس کے نروس ہونے پر چپ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کئی دن بڑی خاموشی سے چپ چاپ گزر گئے۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ مہجبیں اور اماں بظاہر بڑی مطمئن ہو گئی تھیں، جیسے جو کچھ پیش آیا تھا وہ محض ایک معمولی سا ناگوار واقعہ تھا، اور وہ واقعہ چند ہی دنوں میں ذہنوں سے اتار پھینکنے میں وہ دونوں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اس کی حالت البتہ بڑی مختلف تھی۔ وہ چپ تھی، خاموش تھی، بظاہر مطمئن بھی تھی اور خود میں مگن لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی الجھی ہوئی تھی، کتنی پریشان، کتنی ناآسودہ تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ سید عالم شاہ کے گھر سے نکل کر اسے یوں لگا تھا جیسے زندگی کا وہ چھوٹا سا مگر اہم اور کافی ناخوشگوار باب وہ ہمیشہ کے لیے بند کر آئی ہے۔ اس نے خود کو تسلیاں بھی دی اور مطمئن بھی ہوئی، مگر محض ایک قلیل عرصے کے لیے۔ اچانک ہی اس کا دل ایک نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ ایک دبا دبا لاشعوری خوف یکدم شعوری سطح پر ابھر کر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا ہو گئے تھے، چھناکے سے ہوتے رہتے تھے، جیسے کچھ ٹوٹا ہو لیکن ہاتھوں سے پھسل گیا ہو، زمین سے ٹکرانے والا ہو، اور شعور پہلے سے اس کے گرنے کی، ٹوٹ کر بکھرنے کی صدا سن لے۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے، لیکن ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی کی آسودگی اور خوشیاں بکھرنے والی ہوں، فضا میں تحلیل ہونے لگی ہوں۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، لیکن خود پر قابو رکھتی تھی۔ اتنی پریشانیاں دوسروں میں تقسیم کرنے کے ہنر سے وہ قطعاً واقف نہ تھی، نہ ہی ہونا چاہتی تھی۔ سو محجبین کی طرح وہ آسودہ بھی نظر آتی تھی اور اماں کی طرح مطمئن اور بے نیاز تھی۔ اماں نے اسے یونیورسٹی جانے سے قطعاً منع کر دیا تھا۔ افسوس تو اسے بے حد ہوا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کے حق میں کتنا بہتر تھا۔ اپنی عزت اسے ہر شے سے بڑھ کر تھی۔ اس دن وہ صبح ہی کپڑے اکٹھے کر کے دھونے بیٹھ گئی۔ 2-3 دن کے بعد آسمان پر سے بادل غائب ہوئے تھے اور سورج چمک رہا تھا۔ سو اس نے انگریزی کے محاورے کے مطابق سورج کے چمکنے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپڑے دھونا مناسب سمجھا۔ جس وقت دروازے کی بیل بجی، محجبین باورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی اور اماں ظہر کی نماز کی نیت باندھے ہوئی تھی۔ ذوالفشاں نے ہاتھ بالٹی میں کنگالے اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے عاصم بھائی آپ! اسے دروازے پر کھڑے عاصم کو دیکھ کر جا بجا حیرت ہوئی کہ وہ ان کے گھر بے حد کم آتے تھے اور پھر یوں بے وقت واپس چلا جاؤں گا۔ وہ مسکرائے لیکن بڑی عجیب طرح سے۔ ارے نہیں اندر آئے نا۔ انہیں ساتھ لیے وہ اندر آ گئی۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں، اماں نماز پڑھ رہی ہیں، بس پڑھ چکی ہوں گی۔ وہ یہ غور کیے بغیر کہ وہ کتنے پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے تھے فٹافٹ کچن میں چلی آئی۔ آپا ذرا بتاؤ تو کون آیا ہے؟ کون؟ عاصر ہوگا، اس نے روٹی سینکتی ہوئی لاپرواہی سے کہا۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ غلط لیکن صحیح سے قریب۔ میں جبھی یک سمجھ گئی، وہ آئے ہیں۔ وہ شرمیلے پن سے بولی۔ کیوں؟ وہ ہی آئے ہیں اور آنے کا مقصد فی الحال واضح نہیں۔ وہ ہنسی۔ آپ فٹافٹ کھانا تیار کریں اور ہاں پہلے شربت بنا لیں، میں تب تک ان کے پاس بیٹھتی ہوں، اکیلے بیٹھے ہیں۔ اور وہ واپس کمرے میں چلی آئی۔ جی جناب۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بولی۔ اب سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں۔ انہوں نے ہتھیلیاں رگڑی۔ زوفی حاضر آیا تھا کیا؟ کل پرسوں نہیں، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ آج تو بدھ ہے نا، وہ ہفتے کے دن آیا تھا۔ خیریت؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہفتے کے دن آیا تھا، انہوں نے سوال نظر انداز کیا۔ کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ کہیں جانے کے بارے میں؟ کہیں جانے کے بارے میں؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کہیں چلا گیا ہے کیا؟ کہاں گیا ہے؟ بتا کر نہیں گیا کیا؟ پے در پہ اس نے کتنے سوال کر ڈالے۔ کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ اندر آتی اماں اس کے انداز سے سمجھ گئی تھیں کہ مسئلہ گمبھیر ہے۔ سلام علیکم عاصم کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو، بیٹھو بیٹا۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟
وہ ممانی جان آذر، کیا ہوا آذر کو؟ اماں بےحد گھبرا گئیں۔ وہ 2 دن سے گھر نہیں آیا۔ ذوفشاں کے اوپر ہزاروں سمندروں کا پانی پھر گیا۔ وہ جامد و ساکت بیٹھی تھی۔ گھر نہیں آیا؟ اماں کو تعجب ہوا، لیکن کیوں؟ کہاں گیا ہے؟ یہی تو علم نہیں، گھر سے کسی دوست کے ہاں جانے کا کہہ کر نکلا تھا، رات کو نہیں لوٹا۔ پھر ہم لوگ سمجھے کہ دوست نے روک لیا ہوگا، عموماً وہ یوں ہی کرتا ہے۔ لیکن وہ دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر رات بھی، اور میں آج صبح ہی سے اس کا پتہ کر رہا ہوں۔ ہر دوست سے پوچھ لیا، وہ کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہر اس جگہ جہاں اس کے ملنے کی امید تھی میں ہو آیا ہوں، خدا جانے وہ کہاں رہ گیا۔ وہ اضطراب میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا خیر کرے۔ اماں نے دل تھام لیا، اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بچے کو۔ کہاں رہ گیا زوفی بیٹی؟ ذرا پانی لا دے مجھے۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت تھی، روبوٹ کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ زوفی کچن سے آتی محجبین نے اس کا سفید چہرہ دیکھا اور رک گئی۔ خیریت تو ہے؟ جی، وہ زیر لب بولی۔ آذر؟ کیا ہوا آذر کو؟ خدا نہ کرے اسے کچھ ہو۔ وہ شدید کرب کے عالم میں بولی۔ بس وہ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا۔ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا؟ کیوں؟ کسی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا اس کی؟ نہیں تو۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر لب کاٹے۔ وہ کب لڑتا ہے کسی سے؟ پانی لے کر وہ لوٹی تو اماں کو صوفے پر نیم دراز پایا۔ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ زوفی تم مومانی کا خیال رکھو، نمک ملا پانی دو۔ عاصم نے اسے ہدایات دی۔ میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں عاصم بھائی؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں، وہ تذبذب سے رک کر بولے، ہاسپٹل شعبہ حادثات۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں سے نکل کر زمین سے ٹکرایا اور ایک چھناکے سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن یہ آواز تو وہ بہت پہلے سن چکی تھی۔ دوپہر ڈھل گئی، جلاتی سلگاتی، ہزاروں وسوسے دل میں جگاتی شام اتری تو اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ذوفشاں محجبین بیٹا میری چادر لے آؤ، وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولی۔ ذوفشاں برآمدے کی دیوار سے تیک لگائے ایک ٹک سیدھ میں بیٹھی دیکھتی رہی۔ اماں کی آواز پر اس نے خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اماں، محجبین نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت، میرا بچہ ساتھ خیریت سے گھر لوٹ آئے تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی، نہ جانے کہاں رہ گیا۔ ایسا کبھی نہیں کرتا وہ، پہلے اس نے۔ ارے زوفی بیٹا چادر لا دینا میری۔ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ اس نے لب کاٹے۔ کہاں جا رہی ہوں؟ انہیں تعجب ہوا۔ ارے تیری پھپھی کے ہاں، اور کہاں؟ دوپہر سے تو میرے ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہا تھا، اٹھتی بیٹھتی، اب ذرا دل ٹھہرا ہے تو جا کر خیر خبر تو لاؤں۔ تیری پھپھی کا جانے کیا حال ہوگا، خدا کرے بچہ ساتھ خیریت کے لوٹ آیا ہو۔ ذوفشاں کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آذر کے متعلق یہ باتیں اس کا دم گھونٹ رہی تھیں، جان کھینچ رہی تھیں۔ میں بھی چلوں اماں؟ اس نے آنسو پیتے ہوئے رندی آواز میں کہا۔ اماں میں بھی، محجبین نے بھی کہا۔ جب سے اس کی منگنی عاصم کے ساتھ طے ہوئی تھی وہ پھپھی اماں کے گھر نہیں جاتی تھی، عاصم سے بھی پردہ کیا کرتی تھی، لیکن فی الوقت معاملے کی نوعیت سراسر مختلف تھی۔ اماں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور خاموش ہو رہیں۔ دروازے پر تالا ڈال کر انہوں نے برابر والی خالہ کو ابا کے لیے میسج دے دیا کہ وہ بھی پھپھی اماں کے گھر پہنچ جائیں۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے ذوفشاں کے اندر کتنی ہی موسم تبدیل ہوئے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ وہ لوٹ آیا ہوگا اور صحن میں بیٹھا چائے کے ساتھ پھوپھی اماں کی جھڑکیاں اور سخت سست سن رہا ہوگا اور ہنستا جا رہا ہوگا۔ اس خیال کے آتی ہی اس کے اندر پھول کھل جاتے، سکون و اطمینان کی لہریں موجزن ہو جاتی۔ پھر اچانک ایک خیال کا دوسرا رخ ابھرتا اور اس کا دل سہم جاتا، آنکھیں بھر آتی۔ اگر وہ کہیں بھی نہ ملا تو پھر اس کے اندر ایک شور برپا ہو جاتا، طوفان مچ جاتے، سائیں سائیں کا شور ہر سوچ ہر آواز کو دبا لیتا۔ تمام راستہ وہ اماں سے اسی کیفیت سے گزرتی رہی۔ اماں اور محجبین دونوں خاموش تھیں۔ محجبین کا چہرہ بھی غمازی کر رہا تھا کہ وہ بھی ذوفشاں کی طرح کی کیفیت سے دوچار ہے۔ البتہ اماں کا چہرہ سپاٹ تھا، ان کے لب وقفے وقفے سے ہلتے تھے۔ پھوپھی اماں کے گھر کی بیل بجاتی اور اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے۔ دروازہ پھوپھا نے کھولا۔ السلام علیکم، وہ اور محجبین ایک ساتھ بولیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ان کے لب محض ہلے تھے، کپ کپاتا ہاتھ انہوں نے باری باری دونوں کے سروں پر دھرا۔ ان کے چہرے سے سب کو اندازہ ہو گیا وہ اب تک نہیں لوٹا تھا۔ پھوپھی اماں، سب سے پہلے ذوفشاں ان سے لپٹ گئی۔ کیوں نہیں لوٹا وہ اب تک؟ اس کی آواز میں لرزش اور نمی تھی۔
دعا کرو بیٹی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دلاسا دیا، میرا بیٹا جہاں کہیں بھی ہو خیریت سے ہو۔ عاصم چپ چاپ سر چکائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر تفکرات کا جال تنا ہوا تھا، لب بھینچے ہوئے تھے۔ عاصم بھائی ان سے مخاطب ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلا زوفی، وہ بسی سے بولے۔ ہر جگہ چھان ماری میں نے، اس نے بے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ سب چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے، ایک عجیب سی کیفیت سی جس سے سب گزر رہے تھے۔ انتظار کا کرب تھا، امید کی کرنیں بھی تھیں، وسوسوں کے سائے بھی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا بھی چلے آئے، انہیں سرے سے کسی بات کا علم نہ تھا۔ گفتگو نئے سرے سے شروع ہوئی تو وہ مزید کرب سے بچنے کے لیے اوپر چلی آئی۔ اس کا کمرہ ویسا ہی تھا، ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سادہ۔ کتابیں میز پر جمی ہوئی تھیں، کونے میں بچھے پلنگ کی چادر بے شکن تھی، دیوار پر لگی کھونٹی پر اس کے استری شدہ کپڑے لٹکے تھے، اور ہر شے کو دیکھتے ہوئے بے خیالی میں ہر شے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے نہ جانے اسے کیا ہوا وہ پھوٹ پھوٹ کے روک رہی۔ آذر کہاں چلے گئے تم؟ کس آگ میں جھونک گئے ہو؟ کیوں امتحان لینے پر تلے ہو؟ یہ امتحان تو بے حد جان لیوا ہے، لوٹ آؤ آذر۔ اس کے بستر پر جھکی وہ مسلسل روتی رہی، پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور تحیر سے سامنے کی دیوار کو گھورنے لگی، لیکن در حقیقت وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی، کسی اور جگہ پر، اور کچھ آواز اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو جائے تو یہیں لوٹ آنا، تمہارے تمام راستے اب یہیں آئیں گے۔ وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، وگرنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ ہاں، درست کہا تھا اس نے۔ تصویر کے رنگ بکھر رہے تھے، نمکین آنسوؤں کے ساتھ گھل گھل کر بہہ رہے تھے۔ تصویر بے رنگ ہو رہی تھی، اجڑ رہی تھی۔ تو کیا سید عالم شاہ نے؟ میکانکی انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا ہے، اس کے دل نے گواہی دے دی۔ تب اس پر ادراک ہوا کہ جن لفظوں سے وہ مطمئن ہو کر لوٹی تھی وہ در حقیقت اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا اطمینان لوٹنے کے لیے ادا ہوئے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کے الفاظ میں رہائی کا پروانہ تھا، اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ زبان تو اسے عمر قید کا پیغام سنا رہی تھی۔ سید عالم شاہ، تم اس درجے بھی گر سکتے ہو؟ دیوار کو مسلسل گھورتے ہوئے شدید حیرانی کے احساس تلے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی۔ ایک بار وہ پھر وہیں کھڑی تھی جہاں اس نے زندگی بھر دوبارہ قدم نہ رکھنے کا عہد کیا تھا۔ انسان کے نہایت عزم و استقامت سے تعمیر کیے گئے عہد بھی بسا اوقات کتنے بودے اور کھوکھلے ثابت ہوئے، اس نے سوچا۔ سید عالم شاہ سیڑھیوں پر کسی مطلق العنان حکمران کی طرح کھڑا تھا، سرخ بوجھل آنکھوں میں تیرتے ڈورے اپنی طاقت کے احساس سے دو آتشا ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اپنی جیت کا احساس، فتح کا خمار تھا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک سیڑھی اترتے ہوئے وہ بول رہا تھا کہ اب لوٹ کر آؤ گی تو تم۔ کاش کہ آپ اس وقت اپنے اوچھے ہتھکنڈوں کے بارے میں بھی بتا دیتے تاکہ میں بھی اپنے پلٹنے کی تصدیق کر سکتی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جنگ اور محبت میں ہر حربہ جائز ہوتا ہے، وہ مسکرایا پل بھر کو۔ اصل حقیقت تو صرف فتح کی رہ جاتی ہے، آپ کہو ہار مانتی ہو؟ وہ جیسے چند کڑوے گھونٹ نگل کر رہ گئی۔ آذر کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، جہاں تمہاری خواہش کرنے والے کسی بھی احمق کو ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ زبردست۔ اپنے بارے میں کچھ کہے یا نہ کہے زبردست ہی رہتا ہے۔ میں نے پوچھا آذر کہاں ہے؟ میرے ہی پاس ہے۔ وہ بے نیازی سے بیٹھ گیا۔ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ پھٹ پڑی۔ کیا جرم ہوا ہے مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا ہم لوگوں نے؟ آخر کیوں آپ ہماری خوشیوں کے دشمن بن گئے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ بڑی دیر بعد وہ بولا۔ وہ یکدم چپ ہو گئی، سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر آذر کا بال بھی بیکا ہوا تو عالم شاہ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ چٹخ کر بولا، لہجے میں استفہام سے زیادہ حسد کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ ہاں، بے انتہا، بے اندازہ، وہ چلائی۔ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ اس شدت سے سرخ ہوا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ لبوں کو سختی سے بھینچے وہ اسے تھوڑی دیر گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔
زوفشاں کے لبوں سے چیخ نکلی۔ کہو روشنی، اس نے ایک جھٹکا دیا۔ کہو کہ تم میری ہو، صرف میری، تم مجھ سے محبت کرو گی، اتنی ہی، اس سے زیادہ، ہر حال میں مجھے چاہو گی، مجھے ہر موسم میں پرستش کرو گی میری، بولو۔ وہ چیخا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ خدا کے لیے رحم کرو، فرعون نہ بنو، یوں کر رہے ہو ظلم۔ دانت پیس کر اس نے ذوالفشاں کا بازو چھوڑا اور پلٹ کر دور چلا گیا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پیر پڑتی ہوں، میرے عازر کو چھوڑ دو۔ وہ تو بہت معصوم ہے، بے قصور ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، اس کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ یقین کرو۔ بے تحاشا آنکھیں ہیں جو اس کے لیے آنسو بہا رہی ہیں، بے شمار دل ہیں جو اس کی گمشدگی سے فگار ہیں۔ کیوں اتنے دلوں کی بد دعا لے رہے ہو سید عالم شاہ؟ ہاں یقین ہے مجھے، وہ مڑ کر بولا تو اس کے لہجے میں تند و تیزی نہ تھی، عجیب حسرت تھی، شکستگی تھی۔ یقین ہے مجھے کہ بے شمار آنکھیں ہوں گی جو اس کے لیے اشک بار ہو گئیں، کئی دل اس کی جدائی میں پریشان ہوں گے۔ روشنی، وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ان آنکھوں میں سے صرف یہ دو آنکھیں میری ہو جائیں، ان کی حسین کے آنسوں میرے لیے وقف ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا روشنی کہ ان بے شمار دلوں میں سے صرف تمہارا دل مجھے مل جائے، میرے لیے دھڑکنے لگے، میری خاطر کھلے، میری خاطر مرجائے، بولو بولو۔ اس کے لہجے میں التجائیں تھی، تمنائیں تھی۔ نہیں عالم شاہ، آنسو پوچھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، دل صرف ایک ہی بار کسی ایک شخص کے لیے وقف ہوتا ہے، پھر ہمیشہ اسی کا رہتا ہے۔ آنکھوں کا رشتہ صرف ایک مرتبہ کسی سے جڑتا ہے، پھر تمام آنسو، تمام مسکراہٹیں اسی شخص کی ہو جایا کرتی ہیں۔ اور وہ شخص مر جائے تو؟ اس کی پوری بات سن کر اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ ذوالفشاں کا دل پوری شدت سے دھڑکا، آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ نہیں۔ پھر اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ نہیں عالم شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اگر مجھے تمہیں کھو دینے کا ذرا سا بھی وہم ہوا تو میں ایسا کر سکتا ہوں روشنی، وہ بے حد اطمینان سے بولا۔ کیسے شخص ہو تم؟ آنکھیں میچ کر اس نے تمام آنسو گرا دیے۔ صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہو، صرف اپنی خوشیوں کے لیے زندہ ہو۔ کون ہے میرا جس کی خوشیاں میں اپنی خوشیاں تلاش کروں؟ خود محروم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا دامن بھی اجاڑ دیا جائے عالم شاہ۔ میں ہر شے سے محروم ہونے کے لیے تیار ہوں سوائے تمہارے۔ تم یقین کرو، اگر میں تمہاری بات مان بھی جاؤں تو مجھے اپنے دل پر اختیار ہرگز نہ ہوگا۔ جسٹ اے سیکنڈ، میں اسے تمہارے نام کر دوں تو ایک خالی کھوکھلا وجود لے کر کیا کرو گے تم؟ اسے اپنی تمناؤں سے سجاؤں گا، اپنی محبتوں اور چاہتوں سے سینچوں گا۔ روشنی، عالم شاہ کو اتنا غلط مت سمجھو، میں تمہیں اس شخص سے زیادہ محبت دوں گا، اتنا چاہوں گا تمہیں کہ تمہیں دنیا کی ہر شے بھول جائے گی۔ محبتیں مشروط نہیں ہوا کرتی۔ ضد مت کرو، ضد میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارا ساتھ، تمہاری رفاقت، ہر موسم میں، ہر عالم میں۔ میں انکار کروں تو؟ سہمے انداز میں اس نے پوچھا۔ تو انکار کی وجہ کو مٹا دوں گا۔ اس کے لہجے میں صفاقیاں تھی، مضبوطی تھی۔ اف! بے تحاشا چکراتے ہوئے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مجھے خدائی کا دعویٰ نہیں ہے روشنی۔ اس کی حالت کو بغور دیکھتا وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ فی الوقت میں ہی وہ شخص ہوں جو آخری فیصلے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ہاں البتہ میرا فیصلہ تمہاری فیصلے سے مشروط ہوگا۔ بے شک فی الحال تم لوٹ جاؤ اور جا کر اگر کہیں سے مدد مانگنا چاہو تو مانگ لو، لیکن تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے کون طلبگار ہے۔ وہ جانتی تھی وہ جو کچھ کہہ رہا تھا درست تھا۔ خدا کی ذات پر اسے مکمل بھروسہ تھا، لیکن اسے علم تھا کہ خدا اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے، سو وہ گزر رہی تھی۔ سید عالم شاہ کی طاقت کے متعلق اسے رتی برابر شک نہ تھا۔ وہ جانتی تھی وہ زمانہ ہمیشہ دولت اور طاقت کا ساتھ دیتا آیا ہے اور دیتا رہے گا۔ وہ سڑک پر کھڑی ہو کر پوری دنیا کو مخاطب کر کے چیخ چیخ کر بتائے بھی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور سید عالم شاہ کو اتنا معتبر جانا جائے گا۔ بالفرض اس کی بات تسلیم کر بھی لی جائے تو کس کی اتنی ہمت کہ وہ عالم شاہ کے مقابلے میں اس کی کمزور ہستی کا ساتھ دے؟ ایک ایک کر کے بے شمار چہرے اس کی نظروں سے گزرنے لگے۔ عاصر کا چہرہ، پھپھی جان کا چہرہ، پھپھا اور عاصم بھائی کے چہرے، عاصم بھائی سے وابستہ محجبین، اماں، ابا، کتنے لوگ تھے۔
فی الوقت ان کی خوشیوں کا دار و مدار عازر کی واپسی پر تھا۔ کتنی نظریں اس کی منتظر تھیں اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی زبان کی ایک جنبش میں پنہاں تھا۔ لیکن عازر، اس نے سوچا کیا وہ جی پائے گا؟ اور اس کی زندگی میں وابستہ کئی زندگیاں تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کا ماتھا عالم شاہ کے گھٹنے سے جا لگا۔ اسے چھوڑ دو عالم شاہ، اسے چھوڑ دو، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ سسکتی ہوئی اس نے کہا تھا۔ عالم شاہ کے لبوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں؟ تمہیں پا لینے کی خوشی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اپنے رقیب کی زندگی بھی گوارا کر سکتا ہوں۔ تم نے کتنا بدل دیا ہے عالم شاہ کو۔ عالم شاہ بھی یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں بدل دے گا، تمہارا دل بدل دے گا، تمہاری محبتوں کا مرکز بدل دے گا۔ اوکے، سو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔